إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Assalamu alaikum students, again chapter 3 नया लेक्चर. और ये ना सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर आ गया क्योंकि ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं टूरिज़्म को. आज हम ना पाकिस्तान पूरे की सैर करके आएंगे और देखते हैं आपको पाकिस्तान की सैर करना कैसा लगता है. आज हम ना स्टडी करेंगे सबसे पहले टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान को. सबसे पहले हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव और काइंड क्या होती हैं टूरिज़्म की. शुमाली इलाकों में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तारीख़ी रास्तों से गुज़रेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से गुज़रेंगे, सिकंदर आज़म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, सिंध और बलूचिस्तान तक हम ना अपने सफ़र को जारी रखेंगे. तो हम ना अपने सफ़र का आगाज़ जब हम कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम ना ऑब्जेक्टिव्स या मकासद पे बात करते हैं. सियाहत जब भी हम करते हैं ना उसके 3 रीज़न्स होते हैं. या तो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, या तो हमने मालूमात में इजाफ़ा करना है, असूल इल्म करना है, या तो तफरीह रिक्रिएशन के लिए हमारे ट्रिप्स जाते हैं. और पाकिस्तान में अगर हम देखें कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस की काइंड्स क्या हैं तो वो 3 हैं. आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आसार कदीमा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तारीख़ी इमारात, हेल्थ एंड रिक्रिएशन रिसोर्ट्स, सेहत अफ़ज़ा और काबिल दीद मकामात. अब जब आगे आप स्टडी कर रहे हैं तो एक टारगेट जो है वो ये है कि पूरा लेक्चर जब आप गौर से सुनेंगे तो आपने इन 3 काइंड्स में डिवाइड करना है. सारे लेक्चर की जितनी भी स्लाइड्स शेयर होंगी तो आपने उनकी काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन साथ साथ मार्क करके लिखते जाना है. तो अपना पेन और पेंसिल ज़रूर अपने हाथ में रखें ताकि आप ना कैरी ऑन कर सकें. ठीक है. वहाँ पे हम जब टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखते हैं वहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स भी देखते हैं, कैसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, सीन कैसा, ब्यूटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी. जी तो सबसे पहले अगर हम ना स्टार्ट लें तो हमारे अगर जहाँ एक तरफ आसार कदीमा और हमारे तारीख़ी इमारात है, तालिबान इल्म और साहिबान तहकीक के लिए एक मुनफरिद हैसियत की हामिल है. फिर हमारे सेहत अफ़ज़ा और काबिल दीद मकामात जो हैं वो हसीन तरीन तफरीही मकामात में हैं. अभी हम ना स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले हम ना स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान के नदरन माउंटेन्स को. हमारे जो शुमाली पहाड़ हैं सतह समंदर से बुलंदी की वजह से सर्दियों में ना बर्फ़ की चादर ओढ़ लेते हैं. शदीद जब सर्दी होती है तो नवंबर से फरवरी तक ना यहाँ पे ज़िंदगी नहीं चल सकती. हज़ारों की तादाद में लोग अपने मवेशी लेके मैदानों में आते हैं. लेकिन जैसे ही मौसम बहार आता है, ज़िंदगी की रौनकें आती हैं तो वापस चले जाते हैं. तो ना सिर्फ उन इलाकों के बासी अपने घरों में आते हैं बल्कि जैसे जैसे गर्मी में इजाफ़ा होता है तो पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी पाकिस्तान में आते हैं और इस बेमिसाल कुदरती हुस्न और सेहर अंगेज़ मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. आपके पंजाब सरहद में अक्सर मकामात 6 से 8 हज़ार फुट की बुलंदी पर है और यहाँ पे आबोहवा बड़ी खुशगवार होती है. ठीक है. ये हमने कुछ मैप स्टडी दी जिनमें हमारे माउंटेन के नाम भी आ रहे हैं. सबसे पहली पिक्चर रिकॉग्नाइज़ कीजिए जी मरी, सूबा पंजाब के तफरीही मकामात में. सबसे पहला आप देख रहे हैं मरी और आगे चल के मैं अगर आपको बताऊं तो पटरियाटा भी आएगा. मरी के साथ 60-70 किलोमीटर के अंदर मज़ीद बुलंदी पे जाएँ तो फिर केपी की हदूद शुरू हो जाती है. तो केपी में है अयूबिया, खानसपुर, नथिया गली. ठीक है. ये फिर केपी में वादी कागान, सवात, इंतहाई हसीन तरीन वादियाँ, सब की तस्वीरें ना आपके साथ शेयर हो रही हैं. ठीक.
پھر اگر وادی کاغان میں انتہائی بلندی پہ جائیں گے تو جھیل سیف الملوک، اس کو نا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے ایک ورلڈ ونڈر کہتے ہیں، اور یہاں پہ پہنچنا خواب کی طرح ہے، حسین خواب کی طرح ہے۔ پھر شوگرا اور سیری پائے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے۔ پھر سیدو شریف، بحرین، مرغزار، وادی کلام، سوات، یہ سب بڑے خوبصورت جگہ ہیں۔ پھر معلم جبہ اور میاں دم نئے سیاحتی مقامات ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب کو اچھے لگ رہے ہوں گے، دیکھیے غور سے، اور اپنا فیوریٹ مقام بھی بتائیے گا۔ ابھی تک آپ نے جتنے دیکھے ہیں نا ان کی کائنڈ بھی بتائیے گا، لیکن یہاں پہ میں ساتھ ہی ڈسکلوز کر دوں، یہ ہیں صحت افزا اور قابل دید مقامات۔ جی اب تھوڑا سا نا ہم یہ دیکھیں، خیبر پاس سے گزرے، جو بھی نا اب ہسٹوریکل روٹس پہ بات ہو جاتی ہے، تو جو بھی نا سیر کرنے والے آ رہے ہیں انہیں تاریخ، اگر ہسٹری انہوں نے اسٹڈی کی ہو تو تاریخی راستوں سے نا جب یہ جیسے گزرتے ہوئے محسوس کرے گا کہ ماضی کی دھند میں جو لپٹے ہوئے اجنبی زمانے تھے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ افغانستان سے انٹر ہوں گے جی، تورخم بارڈر یہ آپ کو نا دکھائی دے رہا ہے، تو یہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پہاڑی خشک گزرگاہیں ہیں جو آپ کو دکھ رہی ہیں، تو یہاں سے پشاور میں انٹر ہونے والے فاتحین آئے، تجارتی قافلے آئے۔ یہ جو راستے آپ کو دکھ رہے ہیں نا ان سے بہت ساری اقوام گزر کے آئی تھیں، جن میں سے تھے آریا، سیتھین، پارتھین، یونانی، بیکٹیرین، ہنز، کشان، ترک، منگولز اینڈ مغلز، سارے انہی راستوں سے گزر کے ساؤتھ ایشیا میں آئے تھے۔ کے پی کا نا صدر مقام پشاور، پشاور دیکھیں جی، کے پی کا صدر مقام پشاور، جو قلعہ بالا حصار کے تانبے کے منقش برتنوں، کڑھائی، شیشے سے مزین واسکٹوں، چپل چپلی کباب کی خوشبو بھرے بازار، قصہ خوانی بازار، ایک افسانوی حیثیت۔ پشاور جو ہے نا یہ ایڈمنسٹریٹو سینٹر ہے کے پی کا، اور اس کا پرانا نام ہے پشکلاواتی، یہ نا 400 کے پرانے نام کے طور پر تھا، اور اس کا نام کشان کنگ جو تھے ان کا نام تھا کنشکا، انہوں نے اس کا نام پوشو پورا رکھ دیا تھا، اور اب اس کو پشاور 2nd سینچری میں اس کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ جی قلعہ بالا حصار ہے آپ کے سامنے، تو یہ جو ہے اسے بالا حصار فورٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ 7th سینچری میں ایکسپلورر نے ایکسپلور کیا تھا زوان زینگ، اور یہاں پہ شاہی زندگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، درانی امپائر کی، 1747 تک نادر شاہ درانی، احمد شاہ درانی، تو یہ احمد شاہ درانی اور نادر شاہ درانی نے نا یہ قلعہ فتح کر لیا تھا، اور اسے 1849 میں اوپن کیا گیا تھا۔ اچھا جی، یہ سکندر اعظم دکھ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یونانی فاتح تھے، اور انہوں نے نا دریائے سندھ کو اس مقام پہ عبور کیا تھا جہاں پہ اٹک کا پل تھا۔ پشاور سے پاکستان کے جدید ترین ہم نا دارالحکومت اسلام آباد کی طرف جب جاتے ہیں تو ٹیکسلا کے کھنڈرات آ جاتے ہیں 16 کلومیٹر پہ، اور یہ جو ہے یہ اشوکا کا ٹائم کا نا ہمیں بتاتے ہیں آرکیولوجیکل سائٹ، ٹھیک ہے، بدھ مت کا حکمران تھا عظیم اشوک، اس کی یادگاریں آج بھی یہاں پہ نا محفوظ ہیں۔ ٹیکسلا کے بعد ہم جا رہے ہیں جی وادی کے پی کے صدر مقام پشاور کے بعد ہم پنجاب میں یہی حیثیت دیکھیں تو ملتان کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بہاول پور سٹی بھی دکھ رہی ہے، پھر
بہاولپور کے بعد قصور اور اس کے بعد ہے ضلع سرگودا میں بیرا. ٹھیک ہے، یہ سب تاریخی مقامات ہیں اور ان سب کی ہسٹری میں نے دی ہے، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. اس کے بعد جی اگر ہم دیکھیں گے یہ وادی سون، یہ ضلع خوشاب میں ہے. سکیسر یہاں پہ نا سب سے اس کا خوبصورت اور صحت افزا مقام ہے. یہاں پہ کیونکہ لاہور اسلام آباد موٹر وے بنایا گیا ہے M2، تو یہاں سے جو موروں کی وادی ہے کلر پہاڑ، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی آسان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، انٹر ہو جاتے ہیں جی صوبہ سندھ میں. ساحلی علاقہ کراچی، گرمی سردی معتدل موسم. اسی لیے کراچی میں نا جو سیاح آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں زیادہ تر سردی کے سیزن میں جائیں گے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہاکس بھی ہے کلفٹن میں، بہت زیادہ خوبصورت خوش منظر ساحلی تفریح گاہیں ہیں. پھر ساتھ ہی منوڑا کا جزیرہ ہے. ٹھیک ہے، اور اندر جائیں گے تو منشر اور حالیجی جھیلیں بھی ہیں، یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں. اینڈ میں ہم جا رہے ہیں جی صوبہ بلوچستان. بلوچستان جو ہے یہ بھی صحت افزا مقام زیارت ہے اس کا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے. پھر کوئٹہ کے قریب ہی ہم نہنا لیک دیکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اور تفریحی مقامات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، شمال میں نا ہم قراقرم رینجز یا K2 پہ چلتے ہیں. 8611 میٹرز، یہ نا دنیا کی سب سے دوسری بلند ترین چوٹی ہے. ویسے ماؤنٹ ایوریسٹ جو نمبر 1 پہ ہے نا اس پہ چڑھنا آسان ہے، K2 پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ K2 پہ جو چڑھنے والے ہوتے ہیں نا اکثر وہ زندہ واپس نہیں آتے، کیونکہ یہ ٹیکنیکلی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ پیک ہے اور یہاں پہ چڑھنے کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے، بہت زیادہ حوصلہ چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل سرزمین ہے. جاتے ہیں جی چترال. چترال میں نا 3 وادیاں ہیں، بمبوری، ترمبور، بیریئر. یہاں کے جو یہ وادیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کے مکین جو ہوتے ہیں کیلاش یا کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیلاش لوگ آپ کو کچھ دکھ بھی رہے ہیں. وادی ہنزا میں پہنچ جاتے ہیں جی. ہنزا جو ہے نا اس کے مناظر حسین، لوگ خوبصورت، صحت مند. ہنزا میں آپ کو پتہ ہے ایک اسپیشلٹی کیا ہے، یہاں کے لوگوں کی اوس عمر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے شاہراہ قراقرم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تعمیر کی ہے، جہاں پہ شاہراہ ریشم کی تجارت بھی کی ہوتی تھی. اور یہاں پہ جب ریشم کی تجارت ہوتی تھی تو اسے شاہراہ ریشم بھی کہتے تھے. اور یہ پاکستان کو چائنا سے کنیکٹ کرتی ہے اور یہ دنیا کی دوسری بلند ترین شاہراہ ہے. لاہور دیار مشرق کا قلب پہ بات کرتے ہیں جی. لاہور ایک تہذیبی اور روحانی شہر ہے. یہاں پہ عظیم صوفی بزرگ حضرت مجدد الف ثانی انہوں نے فرمایا کہ لاہور شہروں کا قطب ہے. لاہور میں مغل عہد کی یادگاریں، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالامار باغ، جہانگیر اور شاہجہاں کا مقبرہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. برطانوی عہد کی یادگار سڑک دیمال، شاہراہ قائد اعظم بھی دکھ رہی ہے آپ کو. اور پھر وہیں پہ گورنمنٹ کالج ہے اور پنجاب یونیورسٹی ہے. پھر سب سے سامنے لاہور میوزیم کے ساتھ ہی زمزمہ توپ ہے. اور یہ جو ہے نا اس کو ایک مشہور انگریزی ادیب تھے کپلنگ، انہوں نے نا زمزمہ کو نا ایک افسانوی حیثیت دی تھی. ٹھیک ہے، اسے بھی درانیوں کے دور میں بنایا گیا تھا. موئنجو ڈارو، سرسبز پنجاب اور ہڑپا، پھر صحرائی پنجاب، مدینہ الاولیاء ملتان، کھجوروں میں گھرے ہوئے بہاولپور.
شاہراہ پاکستان سے آگے آتے ہیں تو یہ رہا موئن جودڑو. تو یہاں سے ہم کراچی کے ساحل تک پہنچے تو ایک نئی ثقافت، کراچی بین الاقوامی ثقافت کا شہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ساحل پہ اونٹوں کی سواری بھی کرتے ہیں اور سمندر کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. کراچی سے صوبہ سندھ کے دوسرے تہذیبی مراکز ہیں جی ٹھٹہ اور بمبور، وہ بھی دور نہیں ہے. پھر آپ کو جی مارگلا کی پہاڑیوں میں واقعہ پاکستان کا جدید دارالحکومت بھی دکھائی دے رہا ہے، اسلام آباد، فیصل مسجد. ٹھیک ہے، حکومت کی ایوان، درسگاہیں. دیکھا جائے تو پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال، لیکن وسائل کی کمی کے باعث پاکستان کے سیاحتی مقامات کو ہم عالمی معیار کے مطابق نہیں ریپرزینٹ کر سکے. سیاحتی اور تفریحی مقامات پر عالمی معیار کی سہولتیں اگر ہم دیں تو نہ صرف ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کو ایک شاندار تہذیبی سرمایہ کے حامل، خوبصورت اور امن پسند ملک کی حیثیت سے پیش بھی کر سکتے ہیں. تو یہ رہا آج کا لیکچر. آپ کے بھی کچھ کوسچنس ہیں جو آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور اینڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک میسج ہے. آئی ہوپ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا.